अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है और ख़ास तौर पे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट पूरे अक्रॉस दी ग्लोब चल रहे हैं और जिसके बिल वास्ता या बिला वास्ता बाज़ारों पर उसके असरात मुरतब होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो आज हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट तो आप कह लीजिए कि टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत इंपॉर्टेंस है। आज है 31 मई, इस महीने का आखिरी दिन है। जैसे कि हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि टेक्निकल बेसिस पे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और टेक्निकल बेसिस पे न सिर्फ वीकली बल्कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली क्लोजिंग जो है वो हमें ये चेक करना पड़ता है कि इसकी क्या टेक्निकल क्लोजिंग आती है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, करेंसी हो, स्टॉक्स हो, उसको हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग अगर हम बात करते हैं सोने के हवाले से, क्योंकि सोने के और गोल्ड और सिल्वर के काम करने वाले और उसके सब्सक्राइबर भी और मेरे क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इस हवाले से वो पूछते रहते हैं कि यासिन भाई गोल्ड के हवाले से आपको क्या लगता है और क्या टेक्निकलिटीज़ है और क्या ख़बरें। तो इस हवाले से पाकिस्तान में जो गोल्ड की कीमतें हैं वो जो कि तकरीबन 1,45,00,000 रुपये तोला तक पहुंच गई थी, वो थोड़ी सी मार्केट डाउन साइड पर आई है, तकरीबन 1,44,000 के करीब चल रही है। उसकी वजूहात जो हमारे सामने है वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर कीमत में थोड़ी सी कमी वाकई हुई है। वो डॉलर जो तकरीबन 204, 205, 206 रुपये तक पहुंच गया था, आज हमें 200 रुपये तक या 198, 199 रुपीज़ तक आया है। तकरीबन 4-5 रुपये मार्केट में थोड़ी सी कमी वाकई हुई है। इस कमी की वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो पर तोला सोने की कीमतें हैं उसमें कमी वाकई हुई है। लेकिन जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये कमी दूर रस इसके नताइज नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये पाकिस्तान में जो सोने की कीमतें हैं ये ज़्यादा देर तक नीचे की तरफ नहीं रहेंगी। उसकी वजूहत एक तो ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन से अगर आप अमेरिका या पूरी दुनिया की जो ग्लोबेक्स मार्केट में जो गोल्ड की ट्रेडिंग है उस हवाले से हम ये चेक करते हैं कि वो 1840 डॉलर से ऊपर है। और मैंने काफ़ी अरसे से आपसे ये बयान भी कर रखा है कि जनाब 1840 से ऊपर अगर सोने की कीमतें रहती हैं तो ये ऊपरी सतहों पर ही रहेगा। उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अक्रॉस दी ग्लोब अगर हम जो पॉलिटिकल और अनसर्टेनिटी प्रिवेल होते हुए देखते हैं, खास तौर पे रूस और यूक्रेन के हवाले से, फिर रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर जो जंगी जारियत के हवाले से जो बयानात दिए हैं और उसने गैस पाइपलाइन और पेट्रोल की लाइनें जो है कट ऑफ कर दी हैं, सप्लाई कम बंद कर दी है। इस हवाले से एक जंगी जो कैफियत पाई जाती है और हमें ये मालूम है कि जब भी कहीं जंगी कैफियत होती है तो सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आता है। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोना पर तोला 1,38,000 या 1,40,000 तक पहुंचा है तो ये महज एक इत्तेफाक है। लेकिन जो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इस पर भी सोने की कीमतें नीचे आ जाएंगी और जो डॉलर है वो हमारे यहाँ जो है वो वीक हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसको मरबूत निज़ाम के तहत अपनी इंपोर्ट बिल्स को ग्रेजुअली रिड्यूस करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि एट सडन आपने इंपोर्ट्स को जो है वो बंद कर दिया है, जो रॉ मटेरियल है उसको बंद कर दिया है, जो फिनिश गुड है उसको बंद कर दिया है, ये मुनासिब नहीं है। पिछले दिनों हमने काफ़ी ये देखा, लोगों को काफ़ी मसाइल भी इसमें रहे और इंपोर्ट बिल रिड्यूस तो हुआ लेकिन बहुत सारे लोगों को जो कि इन्होंने पहले से ऑर्डर्स बुक कर रखे थे उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा और इवन के करना पड़ रहा है। लेकिन आज ताज़ा तरीन खबर हमारे पास ये है कि जनाब पाकिस्तान हुकूमत ने जो रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट्स थी उसके ऊपर जो बैन लगाया गया था वो बैन को हटा दिया गया। ये खुश आइन बात है क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके रॉ मटेरियल्स पे ही वो चल रही होती हैं और अगर आप एट सडन उनको ऊपर वार कर देंगे और उनके इंपोर्ट को ख़त्म कर देंगे तो ये बड़ा नेगेटिव होगा। एज अ ओवरऑल पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए भी ये एक डेंटिंग सिचुएशन है। अच्छा, इन्हीं कशमकश की वजह से जो कि पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, डॉलर की जो है वो कदर कीमत में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है, पाकिस्तानी रुपया कभी अप्रिशिएट होता है तो कभी डेप्रिशिएट होता है। इन बेसिस पे एक अनसर्टेन सिचुएशन प्रीवेल होने की वजह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट वो अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहा है जो कि एक आम आदमी उससे तवक्को करता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बूम करेगी, बूमिंग इकॉनमी होगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से जो हुकूमत चेंज हुई है या जो कह लीजिए कि रिजीम चेंज का जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी
کوئی خاطر خواہ پرفارم نہیں کر سکی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی اور اپوزیشن یعنی عمران خان کی جو حکومت ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ کافی اس میں ریزسٹ کر رہی ہے، اور حکومت اگر کوئی کام کرنا چاہ بھی رہی ہے تو وہ نہیں ہو پا رہا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ تقریباً 10-15 الائنس پارٹیوں کی یہ حکومت ہے جو کہ ایک پاورفل حکومت نہیں ہے، اور یہ مطالبہ ایک عام آدمی کا اور ایک عام جو پارٹیز ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جلد از جلد فریش الیکشن ہونے چاہیے. تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر طور پر پرفارمنس کا موقع مل سکے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ایک خلفشار والی سچویشن ہے، ایک انسرٹین سچویشن پریویل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پاکستان میں نہ آنے کے برابر ہے، اور حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کا فورن کرنسی ریزرو جو کہ $10 ارب تک رہ گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سے 3 مہینے تک ہمارے پاس پیسے موجود ہیں اور ہم ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں اپنی بیلنس آف پیمنٹ، اپنی امپورٹ بلز کو کلیئر کرنے کے حوالے سے، جو کہ ایک بڑا سنگین صورتحال ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ میں ایک اٹریکشن کریٹ نہیں ہو پا رہا ہے. بہرحال یہ باتیں سونے اور چاندی اور ڈالر کے حوالے سے میں نے آپ سے بیان کی، اور ٹیکنیکلی جو آج 31 تاریخ ہے، آج مہینے کا آخری دن ہے، اس حوالے سے سونا 1840 کے اگر اوپر کلوز ہوتا ہے تو اٹ ریفلیکٹس کے گولڈ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے، بیکاز آف جو پوری دنیا میں روس کی وجہ سے حالات دگرگوں ہیں. اچھا، اسی روس کے حوالے سے اور تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ آج اوپیک کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے یورپ میں، اور اوپیک میں جو کہ 4,32,000 بیرلز پر ڈے کے حوالے سے اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال آج اس کا فیصلہ ہونا ہے، آج اس کے کمنٹس آئیں گے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ پروڈکشن کم ہونے کے بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں تقریباً $120 پر بیرل تک پہنچ چکی ہیں، جو کہ ملٹی منتھس کے ہائیسٹ لیول پر ہیں. اور جب تیل کی قیمتیں اوپر کی طرف جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ پڑتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس پہ، افراط زر پہ، اور جب افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے یا بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے تقریباً 1000 پوائنٹ جب S&P ڈاؤ جونز یہ جو مارکیٹیں گریں، تقریباً 15-16% ڈاؤن ہوئی تھی، وہاں 15-16% ڈاؤن ہونے کے بعد مارکیٹیں دوبارہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو رہی ہیں. ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، افراط زر کی قیمتوں میں کے نمبرز میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی جب بات ہوتی ہے تو اسٹاک مارکیٹیں نیچے آتی ہیں. لیکن اسٹاک مارکیٹیں نیچے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ وہ اوپری سطحوں پر دوبارہ سے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی آئل کی جائنٹ کمپنیز ہیں، جس میں شیورون ہے، موبل ایکسون ہے، اور آپ کا سعودی ارامکو ہے، ان کے پرٹیکولر جو ان کے جو انڈیویجول شیئرز ہوتے ہیں، جو اسکرپٹ ہوتے ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آ جاتی ہے. تو یہی صورتحال ہو رہی ہے. آج 31 تاریخ ہے، بہرحال ہمیں ٹیکنیکل کلوزنگ دیکھنی پڑے گی، چاہے وہ S&P ہو، ڈاؤ جونز ہو، نیسڈیک ہو، یا ایون کے جو پریشیس میٹل ہیں، گولڈ اینڈ سلور ہیں، ان کی کلوزنگ ہمیں چیک کرنی پڑے گی. اور خاص طور پہ جو گولڈ کی کلوزنگ ہے 1840 از اے ویری امپورٹنٹ بینچ مارک ہے. اس کے اوپر اگر مارکیٹ کلوز ہوتی ہے آج منتھلی کلوزنگ پہ، تو اٹ ریفلیکٹس کے مارکیٹیں اور اوپر کی طرف جا سکتی ہیں. اور پاکستان میں جو سونے کی قیمت ہیں اس میں بھی اضافہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے امپورٹس کھل جاتی ہیں، پھر امپورٹ بل ہمارا بڑھ جائے گا، اور اس میں جو ڈالر کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. بہرحال آج تک کی جو خبر ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو ریفلیکشن آ رہا ہے کہ ڈالر دوبارہ سے اوپر جائے گا، کیونکہ ہمارے جو را میٹیریل کی امپورٹس ہے اس کے اوپر سے بین ہٹا دیا گیا ہے، تو ڈالر دوبارہ اوپر جا سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج 2-3 امپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ یورپین یونین کی میٹنگ چل رہی ہے، جس میں 2 دن کی میٹنگ ہے، منڈے ٹیوزڈے کی، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ روس سے لینے والا پیٹرول، روس سے لینے والی انرجی سیکٹر کے آئٹم پہ بین لگا دیا جائے. دیکھیں یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ بہت دنوں سے بات چل رہی ہے کہ جناب روس نے یہ کہا ہے کہ وہ سوئچ آف کر دے گا اور وہ گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی تمام چیزوں کی جو پائپ لائن ہے وہ بند کر دے گا، اور یورپ کو وہ سردی سے مار دے گا. اچھا، انہوں نے اب اس کو نہلے پہ دہلا کرنے کی کوشش یورپین یونین نے یہ کی ہے، اور یورپین یونین اب یہ چاہ رہی ہے کہ جناب ہم خود
روس کا پیٹرول لینے سے یعنی ہم نیگیٹ کر دیں، ہم منع کر دیں کہ ہمیں روس کا پیٹرول نہیں چاہیے، ہم جو ہے پیٹرول سعودی عرب سے لے لیں گے، ہم جو متحدہ عرب امارات سے لے لیں گے، یا ہم امریکہ سے جو ہے وہ امپورٹ کر لیں گے، LNG امپورٹ کر لیں گے. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. صرف یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ جناب روس کو یہ کہنا کہ ہم آپ کے تیل کے علاوہ بھی جی سکتے ہیں. تو آج اس کا فیصلہ ہونا ہے، یورپین یونین یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا جناب ہمیں اب روس سے پیٹرول لینا ہے یا نہیں لینا. یہ صرف ایک گیدڑ بھپیاں ہیں یورپین یونین والوں کی، ایسا کوئی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک زمانے سے 100-150 سالوں سے ہم نے یہ سنا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ جناب روس نے اپنی پائپ لائنز جو ہے وہ پورے یوکرین کے ذریعے اور دوسرے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ذریعے بچھا رکھی ہیں پورے یورپ میں. پورے یورپ کو روس کا پیٹرول، ڈیزل اور جو بھی انرجی سیکٹر کے آئٹم ہیں، پورا یورپ کو سنبھالنے والا ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے روس، رشیا. اب ظاہر ہے یہ تو سالوں سال سے جو ہے وہاں پر یہ تیل کی اور پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جناب یورپین یونین فوراً یہ کہہ دے کہ جناب ہم روس سے پیٹرول نہیں لیں گے، ہم روس سے جو ہے یہ انرجی سیکٹر کے آئٹم نہیں لیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ پابندی اگر یورپین یونین والے اپنے اوپر پیر پہ کلاڑی ماریں گے کہ جناب ہم روس کا پیٹرول نہیں لیں گے اور ان کے انرجی آئٹم کو امپورٹ نہیں کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، ان تمام خلفشار کی بیسس پہ صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کہاں تیل پچھلے دنوں $100 اور $93 پر آ گیا تھا. آج ہم پیٹرول کی قیمتیں جو برنٹ اور یہ جو WTI کروڈ آئل ہے یہ $120 تک پہنچ چکا ہے. کافی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس تیزی سے اضافے کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین کے تمام علاقوں میں، تمام ممالک میں، پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں، پورے اکراس دی گلوب جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں بھی پچھلے دنوں $30 پر لیٹر پیٹرول بڑھایا گیا. آج 31 تاریخ ہے، کل ہے 1. آج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے کہ جناب پیٹرول کی قیمتوں میں $25-30 دوبارہ اضافہ کر دیا جائے. بجلی کے نرخ میں پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے $5 یونٹ. تو یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو مہنگائی کا ایک جو عذاب ہے وہ مزید عام لوگوں پر آنا ہے. بہرحال مختصر یہ کہ یہ جو روس اور یوکرین کی لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں. اور پچھلے دنوں یہ بات بڑی اچھی لگی جو بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ جو $6 بلین IMF سے ہم لے رہے ہیں یہ 2-3 سال پرانا پروجیکٹ تھا، پرانا یہ جو ہے ڈیل ہوئی تھی. اس کو ری شیڈیول ہونا چاہیے، اس کو دوبارہ سے اس کو ری چیک کرنا چاہیے اور مائٹ پاسبل کہ یہ $6 بلین کی جگہ یہ $8 بلین اور $10 بلین بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ پازیٹیو کمنٹس تھے بلاول زرداری کی طرف سے. اچھا، اب یہ بہرحال آج جو میٹنگ ہوگی یورپین یونین میں تیل کے حوالے سے کہ کیا وہ روس سے پہ پابندی لگاتے ہیں ان کے امپورٹس پہ یا نہیں لگاتے، بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج اوپیک کی بھی میٹنگ ہے. اوپیک بھی کوئی اناؤنسمنٹ کرے گا اپنے پروڈکشن کے بڑھانے یا کم کرنے کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی جو بڑی امپورٹنٹ پچھلے ایک ہفتے سے یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑا ایک لینڈ مارک ہے کہ کوئین ایلزابتھ جن کی عمر اب تقریباً 96 ایئرس آف ایج ہو گئی ہے، وہ اپنی 70 ایئرس آف تھرون سیلیبریٹ کرنے کے لیے جا رہی ہیں. 2 3 4 5 4 دن کے لیے برطانیہ میں چھٹی رہے گی، یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار برطانیہ میں سیلیبریشن ہوگی اور کوئین ایلزابتھ کی 70ویں جو تھرون ہے، ان کا جو تاج ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئین کے حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر آتی ہے تو برطانوی کرنسی میں بھی تیزی آ جاتی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 300-400 پوائنٹ مارکیٹ 15-20 دنوں میں اوپر اسٹرلنگ کی آ چکی ہے. تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، اس کے ساتھ آج ہمارے پاس یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ فرانس میں جو CPI کی رپورٹ یہ آئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس، وہ تقریباً 35-40 سال کی بلند ترین سطح پر آئی ہے اور 5.2% تھا 1985 میں اور ابھی آیا ہے 5.8% CPI، جو کہ بہت بڑھ کر آیا ہے، جو کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یورپین سینٹرل بینک بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا سکتا ہے. پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یورو کرنسی تقریباً 400 یا 300 پوائنٹ تک پازیٹیو اوپر کی طرف آ چکی ہے.
اور اس کا ایک ٹیکنیکل لیول بڑا امپورٹنٹ تھا 1.0650 اور مارکیٹ میں اس سے اوپر ہی چل رہی ہے تقریباً 750 پہ اس وقت یورو کی مارکیٹ ہے یعنی 1.0750. اٹ ریفلیکٹس کہ یورو کی مارکیٹوں میں تیزی آ سکتی ہے کیونکہ فرانس میں، جرمنی میں اور دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا انفلیشن ریٹ کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انفلیشن ریٹ بڑھنے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور کروڈ آئل اینڈ برنٹ آئل کی قیمتیں ملٹی منتھس کے ہائیسٹ لیول پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آج اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. آج دوپہر کو یورو کی CPI کی رپورٹ ہے، فرانس کی رپورٹ آ چکی ہے، اور اسی طریقے سے کینیڈا کی رپورٹ ہے، امریکہ کے کنزیومر کانفیڈنس کی رپورٹ ہے جو کہ خراب آ رہی ہے تھوڑی سی. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال آج ارلی مارننگ ہمارے پاس چائنا کی مینوفیکچرنگ کی رپورٹ تھی جو کہ قدرے بہتر آئی ہے، اچھی آئی ہے، جو کہ پازیٹیو ہے، اور اس کا ریفلیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل دنیا کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ میں صرف یہی کہوں گا کہ گولڈ، چونکہ گولڈ کے سننے والے میرے کافی لوگ ہیں، 1840 کے اوپر اگر آج مارکیٹ کلوز ہوتی ہے منتھلی کلوزنگ تو آپ اس کو خریدیے، بائی کریں. مارکیٹوں میں تیزی رکھنی چاہیے، لیکن 1840 کے نیچے اگر چلا جاتا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ ہے، چاہے آپ کنونشنل مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں یا آپ یہ جو آن لائن ٹریڈ کرتے ہیں اس میں آپ کریں یا فزیکل ٹریڈ کرتے ہیں، تو ان میں آپ اپنے اسٹاپس کو، اپنے لاس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں. 1840 از اے ویری امپورٹنٹ ٹیکنیکل لیول ہے. منتھلی کلوزنگ بہت امپورٹنٹ لیول ہوتا ہے، یعنی جتنے بڑے اسکیل ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. آج منتھلی کلوزنگ ہے، اگر 1840 کے اوپر سونے کی قیمتیں بند ہوتی ہیں تو اٹ مینس کہ مارکیٹوں میں تیزی رکھنی چاہیے، اور مارکیٹ میں بائی کر کے آپ چانس لیجئے، سیل نہیں کیجئے. یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، جو بھی امپورٹنٹ خبر ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. یہ ہفتہ ہمارے لیے جمعے کا بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ امریکہ کی ون آف دا بگیسٹ جو رپورٹ ہے، جس کو ہم جاب رپورٹ کہتے ہیں، وہ ریلیز کی جائے گی فرائیڈے شام کو، ایوننگ میں پاکستانی وقت کے مطابق 5:30 بجے. اس میں بھی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے اور بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، سونے، چاندی، کرنسی، اسٹاکس میں کیا کچھ ہوگا. آپ تمام لوگوں سے گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو اور یہ جو پلیٹ فارم ہے www.yasinanalysis.com اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو، خدا حافظ.